अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह की रहमत और इज़्ज़त से आज हम इंशाअल्लाह अगला लेसन करेंगे। लेसन का नंबर है 36 और आयत 47, 48 और 49 को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। आयत नंबर 47 देखें, अरबी टेक्स्ट इसकी। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। इसका तर्जुमा, फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बराह ना पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटेगा। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन, किस दिन? क़यामत के दिन क्या होगा? नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को चला देंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देंगे, और ये मौजू कई जगहों पर कुरान में आता है। मसलन सूरतुन नबा आयत नंबर 7 में फरमाया वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। इसी तरह सूरतुन नहल आयत नंबर 15 में फरमाया उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। व अलक़ा फ़िल अर्दी रवासिया अन तमीदा बिकुम, तो पहाड़ या माउंटेन रेंजेस जो है ना, जो हम देखते हैं आज बड़े मज़बूत और गड़े हुए और खूब जमे हुए, ये मेखों की तरह, कील की तरह हैं। नेल्स या पेग्स है ना, जो ज़मीन को इंटैक्ट रखने के लिए अल्लाह ताला ने गाड़ रखे हैं। इस इंतज़ाम की वजह से ही ज़मीन की हर चीज़ अपनी जगह टिकी हुई है। सोचें, अगर एक भी कील, एक मेख निकल जाए किसी फर्नीचर से तो क्या होता है? इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना, या फिर चीज़ टूटी जाती है। तो जब ये पहाड़ जो मेखों की तरह होते हैं वो अगर उखड़ जाएं तो क्या ज़मीन रहेगी अपनी जगह, अपनी असल शक्ल में? दुनिया बाकी नहीं रह सकती। आप इस मंज़र को अपने तसव्वुर में लाएं। इमेजिन करें कि कोई पिलर या कोई बड़ा सा स्टैचू आपकी तरफ चलकर आने लगे तो क्या कैफियत होगी? या कोई बड़ी इमारत, कोई स्काई स्क्रेपर जो है आपके सामने हिलने लगे, ढुलने लगे और गिरने लगे, तो वो कैसा मंज़र होगा? इससे भी खौफनाक हालत होगी जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा और क़यामत के ज़लज़ले के साथ पहाड़ उखड़ कर गिर पड़ेंगे। व तरल अर्द बारिज़तन, और तुम देखोगे ज़मीन को बारिज़ा। बारिज़तन का मतलब क्या है? बारिज़ा कहते हैं हमवार, बराहना, स्ट्रेट या कोई प्लेन मैदान बन जाएगा जहाँ कोई ऊंची जगह नहीं होगी। वो क्यों? ताकि कोई भी कहीं भी छुप ना सके, किसी के पीछे गायब ना हो जाए। उस दिन ज़मीन की हर पोशीदा चीज़ सामने नज़र आएगी। दुनिया में हर चीज़ ज़मीन के अंदर चली जाती है ना, जज़्ब हो जाती है, एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन क़यामत के दिन ज़मीन में दफन शुदा हर शय बाहर निकल आएगी। ज़मीन खुद फेंक देगी उसको बाहर। व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, सूरतुल ज़लज़ला में हमने पढ़ा ना, ज़मीन अपने सारे ख़ज़ाने निकाल कर बाहर फेंकेगी और ज़मीन साफ़ सुथरी मैदे की रोटी की तरह हमवार और चटियल मैदान बन जाएगी। सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 8 में भी इसको बयान किया अल्लाह ताला ने। वो कौन सी आयत थी? व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, और यकीनन हम आखिरकार इस सब को एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। ये सारा इंतज़ाम, इतनी सारी चेंजेस किस लिए किए जाएंगे? व हशरनाहुम,
اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، سب کو کھڑا کیا جائے گا، اول و آخر کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ فلم نغادر منہم احدا، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، کسی کی بھی مرضی نہیں چلے گی، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب وہاں موجود ہوں گے، سب کو جمع ہونا ہوگا، یعنی کوئی ایبسنٹ نہیں ہو سکے گا، غیر حاضر ایک بھی نہیں، اور سب کو کھڑے ہونا پڑے گا، کھڑا رکھا جائے گا۔ کبھی کسی جگہ آپ کو کھڑے ہو کر ویٹ کرنے کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کسی ہاسپٹل میں، کسی ایئرپورٹ پر جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، کیسے لگتا ہے؟ انجوائے کیا کبھی اس وقت کو؟ ہاں، جو شوز اور میوزک کانسرٹس میں جاتے ہیں نا، وہ گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر انجوائے کرتے ہیں، ناچتے کودتے پھدکتے، لیکن وہاں اس دن کوئی شو نہیں ہوگا اور کوئی نخرے بھی نہیں چلیں گے کسی کے کہ ہم تو بڑے آرام میں عیشوں میں جینے والے تھے دنیا میں، تو ہمیں کرسیاں لا کر دو۔ نہیں، 50,000 سالوں تک وہ میدان میں کھڑا رکھا جائے گا سب کو۔ نغادر کا لفظ ہے نا، یہ غدر سے ہے، اور اس کا معنی ہے بے وفا، جو چھوڑ جائے، اور غدار جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخت بے وفا کو۔ فلم نغادر، تو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا کسی ایک کو بھی، یہ مراد ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس میدان میں میں بھی ہوں گی اور آپ بھی، جو مسلمان تھا وہ بھی، جو نہیں تھا وہ بھی، جس کو دفنایا گیا، جلایا گیا، سمندر میں ڈبا دیا گیا، سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 48 عربی اس کی۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اس کا ترجمہ، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ وَعُورِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے سب کے سب۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہم انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، پیشی کے لیے حاضری دیں گے وہ بھی، اور وہ بطور وٹنس ہوں گے، اور جن بھی وہاں پر موجود ہوں گے، شیطان بھی، جنہوں نے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ صفن کا جو لفظ ہے نا، یہ قابل غور ہے۔ سب کے سب، فرشتے بھی، انسان بھی، سب کے سب صف در صف پیش ہوں گے، پوری ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ۔ اسلام میں ترتیب کی اور ڈسپلن کی، صف کی یا صفوں کی بڑی اہمیت ہے۔ رینڈم ہیپ ہیزرڈ سسٹم پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ دنیا میں لوگ کیوز میں بھی اگر کھڑے ہوں نا تو چھلانگے مار کر سامنے پہنچ جاتے ہیں، کچھ اپنی چالاکی سے، کچھ زور زبردستی کر کے، اور کچھ رسوخ سے۔ وہاں کچھ نہیں چلے گا، ہر ایک کو اپنی باری کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، صف در صف، یعنی پورے ڈسپلن میں ایک کے بعد ایک پیشی ہوگی۔ لقد جئتمونا، آ گئے نا ہمارے پاس، واپسی تو تھی ہی ہمارے پاس، یہیں آنا تھا تو آ گئے نا۔ دنیا میں بار بار یاد دہانی کے باوجود ہماری بات سننا نہیں چاہتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے سے غافل رہتے، اپنی منمانیاں کرتے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ دیکھ لیا، آ گئے نا، پہنچ گئے نا اللہ کے سامنے۔ کیسے آئے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں ایک وقت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور جمع کیا، پھر ہر ایک سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ یہ کہہ کر کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر ساری روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، بالکل تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ملتا ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، اور قیامت کے دن یوں ہی ساری روحوں کو ان کے جسموں سمیت اٹھا کھڑا کر کے سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا، ایک ہی پلیٹ فارم پر اور ایک ہی میدان میں، اول و آخر انسان کو۔ اور دوسری بات جو یہ اولا مرہ والا لفظ ہے نا، اس سے آپ نے غور کیا کہ نیو بورن کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ ہر بچہ اکیلے پیدا ہوتا ہے، بے لباس پیدا ہوتا ہے، بغیر جوتوں کے ننگے پیر پیدا ہوتا ہے، اور بے اختیار، کیونکہ ہمیں کوئی چوائس نہیں دی گئی تھی نا کہ پیدا ہونا ہے یا نہیں، کس وقت ہونا ہے، کس کے پیٹ سے ہونا ہے، کیا ہماری مرضی پوچھی تھی اس معاملے میں؟ تو انسان بے اختیار ہوتا ہے پیدائش کے وقت، مجبور بھی ہوتا ہے، اس کا نہ مال ہوتا ہے نہ اولاد اس کی ہوتی ہے، اور یہی ہے مطلب اولا مرہ کا۔ بالکل ایسے ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اٹھا کر جما کر کھڑا کرے گا، بے بس ہوں گے ہم، بے لباس، بغیر جوتوں کے، بغیر ختنہ، اکیلے، تنہا، بے اختیار، چوائس ہی نہیں دی جائے گی کہ اگر آنا چاہو تو آ جاؤ اور نکلنا چاہو تو چلے جاؤ، نہیں، سب کو ون آن ون بیسس پر حاضری دینی ہوگی۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے موعدہ، یعنی وعدے کا وقت۔ اس سے مراد کون سا وقت ہے، کون سا وعدہ ہے؟ قیامت کے دن کا حساب کتاب کا وعدہ۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا جو اللہ کی ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے دنیا میں آ کر مقصد بھلا دیا تھا، تم یہ سوچتے تھے کہ اللہ تمہیں جمع نہیں کرے گا؟ ہر انسان کی ملاقات ہوگی اللہ سے، اس کا یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ کس لیے ہوگی ملاقات؟ وعدے کا وقت کیوں مقرر کیا اللہ نے؟ حساب کے لیے، اپنے اپنے اعمال نامہ پیش کرنے کے لیے، اسی لیے اگلی آیت میں اعمال نامہ کی بات ہے۔ آیت نمبر 49 دیکھیں، عربک ٹیکسٹ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس کا ترجمہ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رکھی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ وہ وُضِعَ الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب۔ یہ کون سی کتاب ہوگی؟ نامہ اعمال ہوگا، جس کو فرشتوں نے لکھا ہوگا، کرامن کاتبین نے، ہر انسان کی زندگی کی داستانیں۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ نوٹ کریں، یہاں پر مجرم کہا گیا، مومن، مشرک، منافق، یہ کوئی بھی لفظ اس میں استعمال نہیں ہوا، بس مجرم کہا۔ اور مجرم کون ہوتا ہے؟ جرم کرنے والا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکیں تو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی درجے پر جرم کرتے ہوئے پائیں گے۔ مجرم ہم سب کے سب ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں کہا نا میں نے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دم توبہ استغفار کرتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ مشفقین مما فیہ، مجرم ڈر رہے ہوں گے کس سے؟ اپنی کتاب سے، مما فیہ، اعمال نامہ میں درج کیے گئے اندراجات سے، انٹریز سے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اعمال نامہ اس کے خلاف حجت ہے، اپنی کرتوتوں سے ڈر رہے ہوں گے
جو برے اعمال کیے ہوں گے کہ اب تو پکڑ لازمی ہے، اور اگر نیک اعمال بھی ہوں تو ڈر رہے ہوں گے کہ ان کو نہ جانے اللہ نے قبول کیا بھی کہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ قبول نہ کرے تو ہر عمل وہ ضائع ہو جاتا ہے نا۔ پھر ایک تو اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، اللہ کی پوچھ اور پکڑ سے اور عذاب کے ڈر سے، اپنے اعمال کے بدلے ملنے والا جو عذاب ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور دوسرا مخلوق سے بھی ڈر رہے ہوں گے، لوگوں کے سامنے رسوائی کا ڈر ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو کئی بار جرم چھپ جاتا ہے نا، دبا دیا جاتا ہے اور مجرم بچ بھی جاتے ہیں، بچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن اس دن وہ سب کے سامنے آ جائیں گے تو اپنی بے عزتی سے ڈر رہے ہوں گے۔ آج ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ امبیرس کس سے فیل کرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں زیادہ، دنیا کے لاس سے، نقصان سے ڈرتے ہیں، حال حلیہ اپنا ود دا ٹرینڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بیکورڈ کمیونٹی سے نہ سمجھ جائیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ سوسائٹی یا لو سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں۔ اچھے بھلے برقعے پہننے والے خواتین بھی جب شہروں میں آ جاتے ہیں نا، شہروں میں آ کر ماڈرن لگنے کے چکر میں، ماڈرنٹی کے نام پر برقع اوڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کہیں پاس میں پیدل جانا ہو تو پہن لیتے ہیں، لیکن اگر کار میں جانا ہو تو برقعے کی کیا ضرورت، کار کو ہی برقع بنا لیا نا، اور خود بے پردہ ہو کر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر دن، ہر لمحے، ہر پل کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، فوٹوگرافی سب چل رہی ہے، اور اس کی ریل اس دن سب کے سامنے دکھائی جانی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ مجرم، کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری شامت۔ وہاں جا کر وہ بات سمجھ میں آئے گی جو پہلے آ جاتی تو کتنی اچھی تھی۔ شرمندگی، پچھتاوا، ندامت سے برا حال ہو رہا ہوگا۔ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ امیزڈ ہو جائیں گے، بہت ہی تعجب ہو رہا ہوگا ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہوگا اور نہ کوئی بڑا عمل، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ حیرانی ہوگی لوگوں کو کہ نہ اس کتاب نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی، ایک ایک حرکت، ایک ایک بول، ایک ایک اشارہ، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا کھایا، کیا کہا، کیا سوچا، سب کچھ لکھا ہوا پائیں گے۔ بیسیکلی جو کچھ بھی ہم اپنے سینسز کو یوز کر کے کیا ہوگا نا، اس پر پوچھ ہوگی، اور ہاتھوں کی کمائی، پیروں سے کیا کیا کیا، کہاں کہاں گئے، کسی کی عیادت کے لیے گئے تھے یا جنازے میں گئے تھے، نماز کے لیے گئے، علم حاصل کرنے کے لیے، یا پھر شراب خانے کی طرف، سنیما تھیٹرز کی طرف، غلط دوستیاں کرنے کو یا دنیا حاصل کرنے کو، بازاروں میں گئے، سب درج ہوگا۔ صغیرتوں کا مطلب، صغیرتن کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے اعمال، اور کبیرتن کبیر سے یعنی بڑے بڑے اعمال جو تھے۔ تو صغیرہ گناہ وہ ہیں جن کو بہت معمولی سمجھ کر کیا ہوگا، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی نشاندہی کرا دی گئی قرآن اور حدیث میں، جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا، یا جن پر کوئی حد جاری ہوتی ہے نا، جیسے چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کو کاٹ دینا۔ تو اس طرح کی جو حدود یا سزائیں جو مقرر کی گئیں، تو یہ سارے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ پھر وہ گناہ جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی، وارننگ دی گئی کہ فلاں عمل کرنے کے نتیجے میں جہنم کی آگ ہوگی، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہوں گے، اور ان سب کبائر کے علاوہ باقی سارے گناہ جو ہیں وہ صغیرہ ہیں۔ انجانے میں بھول چوک ہو گئی، اچانک پیش آ گئی، یا نیت اور ارادے کے بغیر جو غلطیاں ہو جائیں، یہ سارے جو ہیں صغیرہ میں آئیں گے۔ بہت دفعہ ہم لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اللہ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں پکڑتا، اب اتنا بھی رجڈ بننے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرے ذرے کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ مولوی، یہ دیندار لوگ ہیں نا، یہ یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہر ایکشن، ہر حرکت کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ الا احصاها، گن گن کر لکھا ہوگا۔
پورے ایکوریسی کے ساتھ، ایکوریٹلی، ہر باریک ڈیٹیل کے ساتھ، کتنی دفعہ کیا کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، کس نے سلام کرنے میں پہل کی، کس انداز سے کیا، کس نے جواب پورا دیا، کس نے آدھا دیا، کس نے دیا ہی نہیں، کتنے لوگوں کو میں نے ناپسند کیا، کتنوں کو پسند کیا، جھوٹ میں نے کتنے بولے، کس کس کو بولے، کس موقع پر بولے، کون سے جوکس پر، کون سے مذاق پر میں ہنس پڑی، کس کس کی ٹانگ کھینچی، کس کس کا ساتھ دیا مذاق اڑانے میں، کس کس پر کتنی بار میں نے غصہ کیا، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کا خیال کیا، پھر اسی طرح گانے جو میں نے سنے، چغلیاں جو میں نے کیے، رشتے جو میں نے بگاڑے، دلوں کو جو میں نے دکھایا، رلایا، مذاق جو میں نے اڑایا، آڑے نام جو میں نے رکھے یا پکارے، عزت میں نے کس کس کی اور بے عزتی جو میں نے کتنوں کی، آنکھوں سے اشارے کتنے بار کیے، وغیرہ وغیرہ۔ فہرست تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جیسے جیسے آپ اپنے پورے ایک دن کا آپ جائزہ لینا، یا پھر اپنے علاوہ آس پاس کے جو ہیں ان کا بھی، تو آپ کو بہت سارے جو ڈیٹیلز ہیں اعمال کے وہ مل جائیں گے۔ سبق کیا ملا؟ کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک معمولی نیکی جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور ایک معمولی گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ انسان کو محتاط ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے، بالکل ہی کیجول ایٹیٹیوڈ نہ ہو، غفلت والی زندگی نہ گزاریں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی اعمال انہوں نے کیے وہ ان کو اپنے سامنے پائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، یعنی حاضر ہوں گے۔ وجدو، وہ پا لیں گے ہر عمل کسی نہ کسی مخصوص شکل میں، وہ ان کے سامنے لایا جائے گا، آئیں گے، اور جیسا عمل کیا ہوگا ویسے ہی اس کی جزا ہوگی، ویسا ہی بالکل اس کا بدلہ ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی والی بات۔ مثلا ہم کسی کے عیب چھپائیں گے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی پردہ پوشی کرے گا، اپنے عیبوں کو دوسروں سے چھپا دے گا، سب کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو دنیا میں قرآن کے ساتھ وقت گزارے گا نا، تو قیامت کے دن قرآن اس کا ساتھی ہوگا، دوست کی شکل میں آئے گا، اور دوست کا حق ادا کرنے کے لیے آئے گا۔ جو لوگ دنیا میں بڑا نمایاں تھے، غلط کام کر کے بڑے بنتے تھے دنیا میں، جن کا نام تھا، شہرت بڑی تھی، ان کو قیامت کے دن بیچ جہنم میں سزا دی جائے گی۔ سینٹر سٹیج پر سینٹر آف اٹریکشن بنے ہوئے تھے نا دنیا میں، تو آخرت میں بھی یہی سارا کچھ ہوگا۔ جو لوگ اپنے آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، حرام کاموں میں ان کو لگایا ہوگا، اور دماغ اپنا یوز کیا غلط کاموں میں، سازشوں میں، چال بازیوں میں، چالاکیوں میں، اور اللہ کی نافرمانی میں، تو ان کو جہنم میں سر کے بل گرایا جائے گا، یا ان کے سروں کے اوپر سے آگ کو ڈالا جائے گا، کیونکہ ساری یہ سینسز جو ہے نا، عقل اور صلاحیتیں سر میں ہی ہے نا، دماغ، آنکھ، کان، زبان۔ تو عمل اور جزا میں مماثلت ہوگی۔ نیک کام کیے ہوں گے تو اجر و ثواب اس کے بدلے بے پناہ ملے گا، اور برائی کیے ہوں گے تو اس جیسی، اس کے برابر سزا ملے گی۔ اسی کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا، ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ دنیا میں کبھی کبھی بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں، غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن اس دن اللہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ جو جتنے ثواب کا حقدار ہوگا اس کو برابر مل جائے گا، اور جو جتنی سزا کا مستحق ہوگا بس اتنی اس کو سزا دی جائے گی، کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہر انسان جو وہ ڈیزرو کر رہا ہوگا بدلے میں وہی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ اس کا اہل جنت میں سے کسی پر کوئی حق ہو اور میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، یعنی جہنمی
جہنم میں جانے سے پہلے اگر کسی کو اس نے کچھ دینا باقی ہوگا تو وہ دیے بغیر جہنم میں نہیں جائے گا، اور کوئی جنتی جنت میں جا نہیں سکے گا جب تک کہ اس پر اہل جہنم میں سے اس پر کسی کا کوئی حق ہو اور میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ تو کسی جنتی کے سر اگر جہنم میں جانے والے کا کوئی قرضہ، کوئی لین دین باقی ہوگا تو پھر اس کو چکانے کے بعد ہی وہ جنت میں جا سکے گا۔ تو سب کا لین دین، قرضہ، غیبتیں، تانے، لڑائی جھگڑے، سب کا فیصلہ، سب کا حساب کتاب ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے مقام تک پہنچیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس دن کیا ہمارے پاس مال ہوگا جس کو دے کر قرض چکائیں گے؟ اس دن تو ہمارے پاس صرف اپنے اعمال ہوں گے، اپنے نیکیاں ہوں گے یا پھر اپنے گناہ ہوں گے۔ تو اس دن ہمیں اپنی نیکیاں دے کر دوسروں کے حق کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر نیکیاں بھی ختم ہو جائیں، کم پڑ جائیں، تو دوسروں کے گناہ ہمارے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ سوچیں کتنا بڑا لاس، کتنا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ نیکیاں ہم کریں تکلیفیں اٹھا کر، لیکن اس کو دوسرے لے جائیں صرف اس لیے کہ ہم نے دوسروں کی غیبتیں کی، یا دوسروں کا مال واپس نہیں کیا تھا، یا بغیر اجازت کے دوسروں کی یہ چیز استعمال کی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نیکیاں ان کے لیے کما رہے تھے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو دوسروں نے جو مزے چکھنے کے لیے، مزے اٹھانے کے لیے گناہ کیے ہوں گے نا، ان گناہوں کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے سزا غیبت کی، فضول بیکار تبصرے کرنے کی، لوگوں کی برائیاں ان کی پیٹھ پیچھے کرنے کا نتیجہ ہے یہ۔ ہماری نیکیاں ان کے کھاتے میں اور ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں۔ کبھی بھی دوسرے لوگوں کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑانی چاہیے۔ اس کیفیت کو یاد رکھیں کہ ایسا کرنے سے چوری ہو جائے گی اپنے نیکیوں کی۔ چوروں سے بچا کر رکھتے ہیں نا اپنے مال کو، تو نیکیوں کو بھی اسی طرح حفاظت کرنا چاہیے۔ تو ان 3 آیتوں میں کیا سیکھا، کیا سمجھا، کیا پتہ چلا؟ اس حقیر دنیا کے لیے ہم تھک رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہر وقت صرف اس دنیا کے خواب، اس دنیا کے غم، اس دنیا کو بنانے کی فکر میں، اس کی پلاننگ، اس کے پیچھے محنتیں، اس کے لیے ڈیڑھ ہوشیاریاں، خود غرضیاں، سیلفشنس اور گریڈ، اس کو پانے کے لیے کمپٹیشن اور گناہ اور حرام سے بے پرواہ، اس کے پیچھے فخر اور غرور، صرف کھانا پینا، شادی بیاہ، موج مستی، بچے، یہ رویے مومن کی نہیں ہو سکتی۔ مومن دنیا کی اصلیت کو پہچانتا ہے، اور دنیا سے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا۔ ایک کے بعد ایک خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، ختم کبھی نہیں ہوں گی۔ بندہ مومن پابند ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، پھونک پھونک کر قدم بڑھاتا ہے کہ کہیں میرا رب میری اس حرکت سے ناراض تو نہیں، اور وہ اللہ کو خوش کرنے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے، پہنتا ہے، اس کا حال حولیہ سب اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ان سب کو اپنی خواہشات کے آگے، خواہشات کے اوپر رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ جینا تو ہم نے اسی دنیا میں ہے، لیکن ہوشیار رہ کر، یہ دنیا کہیں ہماری جنت نہ لے جائے۔ اس دنیا کے کام، دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کی خواہش ہمیں حرام کی طرف رغبت نہ دلائے، نافرمانی کی طرف مائل نہ کر دے۔ بس یہی سبق ہے، اور یہی مطلوب ہے اللہ کو۔ اللہ ہمیں اپنی غفلتوں سے بیدار کرے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ان کی حفاظت کرنے کی بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.